अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये हर साल मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की तरफ से 1948 में इस पर करारदाद भी मंजूर की गई थी और पाकिस्तान ने उस वक्त इस करारदाद पर इसलिए दस्तखत किए थे कि इसके तहत जो हकूक़ मिलने चाहिए वो पाकिस्तान की रियासत की भी जिम्मेदारी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम दिया कि आइन और कानून के तहत इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए हम पुरअज़म हैं। हम इंसानी हकूक़ की बेहतरी के लिए कानून साजी करेंगे और इन कवानीन को नाफिज करवाना हमारी पहली तरजीह है। पाकिस्तान के लिए इंसानी हकूक़ की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि हमारे पैगम्बर ने रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए इंसानी हकूक़ को बहुत अहमियत दी थी। ये पैगाम जो है ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब ने आज दिया। नाज़रीन, एक तरफ इंसाफ का झंडा बार बार लहराया जाता है, पर हकीकत तो ये है कि आज भी पाकिस्तानी बच्चा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आज तक पाकिस्तान में बच्चों की उम्र का तयन किया ही नहीं गया और इसका फैसला भी नहीं हुआ। जहां पाकिस्तान ने आलमी मुआहदों पर बच्चों की उम्र 18 साल तस्लीम की, वहीं पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल मुकर्रर की गई। 15 साल का बच्चा भट्टों पर काम कर सकता है पर शादी नहीं कर सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई, पर आज भी इंटर्नमेंट सेंटर्स और मिलिट्री कोर्ट्स हैं जहां मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाती और आज भी पुलिस की जगह रेंजर्स के पास स्पेशल पावर्स हैं। समाजी कारकुनों का ये कहना है कि एक शहरी के बुनियादी हकूक़ को ये सलब करना है। नाज़रीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 में पाकिस्तान 144 में से 143वां नंबर है, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ जंगज़दा जो मुल्क है यमन, उसको मात दी है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 ख़वातीन जो हैं वो रोज़ाना संगीन जुराइम का निशाना भी बनती हैं। नाज़रीन, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इकोनॉमिक तरक्की के साथ साथ अगर पॉलिटिकल तरक्की ना करे तो वो आगे से तरक्की कर सकता है। लोगों का ये मानना है कि जहां माशी के साथ सियासी तरक्की हो वही जो मुल्क होता है वो कामयाब होता है और हमारे जो रियासत है उसकी एक ज़िम्मेदारी है कि शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम करें। और सवाल अब ये उठता है कि अब जबकि हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है तो फिर इन स्पेशल पावर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। हमारे साथ है महमूद बशीर विर्द साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और आप MNA हैं, साबिक वज़ीर कानून भी आप रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नफीसा शाह साहिबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप एक अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। आप इकॉनमी पे ज़्यादा बात करते हैं मगर आज आपसे कानून पर भी बात करवाएंगे। तो सबसे पहले बशीर साहब आपकी जानिब आऊँगी, इसलिए चूँकि आपकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसका आप लोगों ने बुनियाद रखी, फिर स्पेशल पावर्स कराची के अंदर आपकी हुकूमत ने दिए, फिर ये बयानात आए कि जी हमने कमर तोड़ दी दहशतगर्दी की, तो फिर आज तक इंटर्नमेंट सेंटर्स, मिलिट्री कोर्ट्स, इनकी क्या ज़रूरत? आपका शुक्रिया, आपने सवाल किया। सवाल एक ये है कि सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि तमाम सिविलियन हुकूमत की कोशिश होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के मुताबिक मामला चलाए जाएं और आइन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बुनियादी हुकूक़ के बारे में बात की गई है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बदकिस्मती से ये भी एक सूरत हाल है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसे अदारे हैं जो महसूस करते हैं कि उनकी गिरफ्त में पूरा माशरा नहीं आ रहा और शायद वो सबसे तो ज़्यादा हमारी अदालतें हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मानने में अर्ज भी क्या है। तमाम अदारे जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपना अपना रोल अदा करेंगे और आप ही ने फरमाया कि इसके बावजूद मुल्क में गुर्बत है, नादारी है, बेरोज़गारी है, उसके लिए साथ जोड़कर हमें चलने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ उलझते रहें और दोनों की मंजिल एक, हर आदमी की मंजिल एक है, अदारों की भी मंजिल एक ही है। अच्छा, अगर एक है तो आपको लगता है कि आज भी स्पेशल पावर्स का कोई जवाब बनता है? इस बात में बड़ी बहस की जा सकती है स्पेशल पावर्स के बारे में, लेकिन सवाल है जो भी पावर्स है, व्हाट इज योर स्टैंड पॉइंट? क्योंकि आप कानून को मैं समझता हूँ कि कानून के मुताबिक चलना चाहिए
ہونی چاہیے قانون کی اسپیشل پاورز. حکمرانی ہونی چاہیے اور قانون میں تمام باتوں کا جواب بھی موجود ہے. اچھا اس پر عمل درآمد میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. نہیں میں تو خاص پاورز کی بات کر رہی ہوں, میں خاص خاص اختیارات کی میں بات پھر کر وہ رہی عرض کروں کہ ملک کے حالات کے پیش نظر اگر آئین کے مطابق کو خاص بھی پاورز دی گئی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. ٹھیک, ان پر بھی قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اور جو قانون میں پہلے ان خاص پاور کے علاوہ جو پاورز ہیں اداروں کی اس میں بھی ایکسیڈ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیب کے ہیں ان میں عدالتوں میں یا ان کے حکومت خانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں. عام پولیس کا رویہ کیا ہے اور عام عدالتوں کا رویہ کیا ہے, عام آفیسرز کا رویہ کیا ہے؟ آج آ کے ایک پارلیمنٹیرین ہے, ایک بڑی ایک ایسی ہستی ہیں, ایسی شخصیت ہیں, ایسا لوگ ہیں جن پر تمام الزامات کی بپار ہے. تمام ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, دیگر تمام پاور جو بھی ہے قانون کے مطابق اگر ہیں, آئین کے مطابق ہے اور اس کو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے تو وہ قابل عمل ہیں, ان کو کرنا چاہیے, ان کے مطابق عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان پر عمل نہیں ہوتا, ان پر بھی عمل نہیں ہوتا. نفیسہ صاحبہ, آپ کی حکومت نے ابھی ریسنٹلی پھر سے رینجرز کی پاورز کو ایکسٹینڈ کیا, جبکہ یہ بات ہو چکی کہ جی کراچی کے اندر کافی امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے. پھر آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ پھر سے رینجرز کی پاور کے اندر توسیع کرتے؟ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے, اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں جیسے آپ نے کہا کہ 70 سال ہو گئے یو این کی ریزولوشن, اور وہ میگنا کارٹا وہ ایک بہت گراؤنڈ بریکنگ ریزولوشن اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ انسانی حقوق نیچرل ہیں, بنیادی ہیں, نیچرل ہیں, اور ہماری اپنی آف کورس ہماری اپنے آئین میں بھی 73 کے آئین میں بہت ہی اسٹرانگ وسیع فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے. اور عموماً یہ ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے ریٹ پٹیشنز ان کی اوریجنل جیورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی. لیکن جب پاکستان کا اس وقت حال دیکھیں, پہلے تو حکومت کی بات کریں کہ اس حکومت میں آج صرف ہم نے لفاظی دیکھی, کوئی ایسا پروگرام بھی جس میں پرائم منسٹر شرکت کریں, شیرین مزاری شرکت کریں, ایک ریزولوشن آئی اور بیان آئے لفاظی. اور یہی ہوتا ہے, انسانی حقوق ہو, خواتین کے حقوق ہو, بچوں کے حقوق ہو, مائنورٹیز کے حقوق ہو, ہم نے لفاظی بہت دیکھی ہے لیکن میننگ فل چینج جو ہے وہ نہیں دیکھا. آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ پارلیمنٹ میں آج یہ ہوا کہ ایک ماٹھی سی ریزولوشن ہوئی اور میں نے شور مچایا, میں نے کہا کہ ہمیں بولنے دیں, کیونکہ حال ہی میں کئی سارے جب یہ حکومت ماٹھی سی ریزولوشن کیا تھی؟ لفاظی تھی, مجھے تو ایسی تھے, آئی کانٹ ریممبر اینی تھنگ کہ اس میں تھا کیا. اچھا, مگر ہیومن رائٹس کوئی ریزالو. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت محسن داور نے جب اپنا مسئلہ بحیثیت پارلیمنٹیرین اس نے کہا کہ مجھے روکا گیا, ایف آئی اے نے کسٹڈی میں لیا, تو اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ رسپونڈ کرے. اور پھر میڈیا کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے انہی دنوں. تو منسٹر صاحبہ کا جو جواب تھا وہ اس لیے حیرت انگیز تھا کہ انسٹیڈ آف رسپونڈنگ کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے یا ہم نے یہ ایفرٹ کیا یا ایونچولی ہم نے داور جو کنڈی ہے ان کو کسٹڈی میں سے نکلوایا, آنسرز یہ تھے کہ ہاں جی ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے. آپ کے ایشوز ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ, صوبے کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ اسپیشل پاورز کا ابھی بھی جواب ہے, خاص اختیارات رینجرز کو دینے چاہیے یا پولیس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے؟ صوبے کی بات کریں, حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹیپ بیوروکریسی سے ہوا یا آئی جی سے ہوا, ایک جو کو پتہ چلا تو اس کو ریورس کیا. تو پولیٹیکل قیادت کی تو آل انٹینشنز ہے, رینجرز کی بھی میرے خیال سے کہ حکومت جو سیاسی حکومت ہے وہ تو ایز سون ایز پاسبل جب وہ محسوس کرے گی کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ اس پر ایفرٹ ضرور کریں گے, لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو مل کر یہ قدم لینا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک صوبائی حکومت یونیلیٹرلی رینجرز کو واپس کرے, اس میں فیڈرل حکومت کی بھی ہمیں سپورٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو خاص اختیارات ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں وہاں کی سیاسی قیادت یہ فیصلہ کرے, لیکن اگر یہ فیصلہ ہو
تو پھر یہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اور پوپا والا جو قانون ہے، میرے خیال سے ان سب کو کلیکٹیولی، اور اس کے لیے یو نیڈ پرہیپس اے نیپ 2 اور یو نیڈ سم اسٹریٹجی ایٹ دا سینٹرل لیول، جس کے پرسپیکٹو میں آپ رائٹس اینڈ فریڈمز کو ایکسپینڈ کریں اور اس قسم کے قوانین یا اس قسم کے پروسیجرز کو آہستہ، لیکن سڈنلی نہیں ہونا چاہیے، فیزز کے ساتھ ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ رول بیک کرنے چاہیے. جی صداقت عباسی صاحب، آپ رول بیک کرنے کے موڈ میں ہیں اس لیے چونکہ جنوری 2019 کے اندر پھر سے وہ کلاز آ جائے گا، سن ڈاؤن کلاز، اور ملٹری کورٹس کو یا آپ پھر سے بحال کریں گے یا ان کو ختم کر دیں گے، چونکہ آپ نے کمر تو توڑ دی دہشت گردوں کی، تو اب ان کی کیا ضرورت؟ دیکھیں جی، بات اس طرح ہے کہ اصل میں آئیڈیلی سپیکنگ یہ سارے کام پولیس کے ہیں. رینجرز کو اور فوج کو کوئی ضرورت نہیں ہے ملک کے اندر وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری دے، اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس اگر کہیں طرح سلب ہو رہے ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن اصل میں جو دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم سارے، جیسے نفیسہ صاحبہ نے کہا کہ لپ سروس ہم کرتے ہیں، بول دیتے ہیں، پچھلے جو 25-30 سال ہیں اس میں اداروں کو برباد کیا گیا. پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی، پولیس کو سیاسی ایک ویپن کے طور پہ اپنے ووٹ بنانے کے لیے بنایا گیا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ 92 میں آپریشن ہوا کراچی میں، اور جتنے جن پولیس والوں نے آپریشن کیا ان کو چن چن کے مار دیا. آپ دیکھیں آپ کے ملک میں پوری طرح آپ کے جتنا بارڈرز ہیں، افغانستان سے آپ کے انفلوئنس ہو رہا ہے، انڈیا آپ کے سارے بارڈر سے آپ کی اس کی را کی یہاں پہ انوالومنٹ ہے، آپ ان کے ایجنٹس پکڑتے ہیں. اور پچھلے دنوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انہوں نے پتہ نہیں کس کو یہاں پہ الاؤ کر دیا تھا، کتنے ریمنڈ ڈیوسز یہاں پہ پھر رہے تھے. تو آپ کو پھر اس لیے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں پاکستان کے، ابھی بھی ہے نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ ہم کراچی کہ جب فیٹف کی ٹیم یہاں پہ آتی ہے یا بین الاقوامی ٹیم یہاں پہ آتی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہ یہاں پہ ٹھکانے اور نہ یہاں پہ دہشت گردی، مگر جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ان کو پکڑنے کے لیے یہاں پہ اسپیشل کورٹس بھی چل رہے، ملٹری کورٹس بھی چل رہے، عام کورٹس بھی چل رہے. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں ہماری عدلیہ بڑی اچھی ہے، بڑا اچھا انصاف کر رہی ہے، تو پھر کیا ضرورت؟ دیکھیں نا، آپ سچویشن عدلیہ انصاف وہاں کرتی ہوتی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ہو. ابھی تو آپ نہیں ہے، ابھی تو آپ ضرب عضب لڑ کے دیکھیں، ابھی تو آپ کی فوج ضرب عضب لڑی ہے. ابھی چند دن پہلے کراچی میں ایک دھماکہ ہوا ہے. تو سچویشن یہ ہے، ایک تو بات یہ ہوگی ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. دوسری بات ہیومن رائٹس کے حوالے سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق ہیومن رائٹس خالی پولیس اور فوج کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو لوگوں کو کھانا، ان کو پینے کا پانی، ان کی ہیلتھ اور ان کی ایجوکیشن، یہ اب بھی آپ کے بیسک ہیومن فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ میں صرف ایک جملہ بولوں ذرا ہیومن رائٹس پہ، ہیومن رائٹس کی بات کی. ہمارے ہاں اس سال میں سندھ میں تھر میں 600 سے 700 بچہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے. یہ ہے اصل ہیومن رائٹس. باقی جتنی ہم فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہیں فرانس یا جرمنی سمجھ لیتے ہیں. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے، ایز اے نیشن نکلنا ہے. لوگوں کو صحت، تعلیم بھی دیں، پینے کا پانی بھی دیں، اور ساتھ میرا خیال ہے نفیسہ صاحبہ اس پہ ضرور کچھ کہنا چاہیں گی، پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. جی بہت حیرت ہوتی ہے جب ان کے اس قسم کے ریمارکس میں سنتی ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا پولیس کو ایز اے پولیٹیکل ویپن استعمال کیا. یہ چند ان 3 ماہ میں انہوں نے پولیس کو ایز اے ویپن آف میس ڈسٹرکشن استعمال کیا. میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ وزیر اعظم صاحب وربلی آئی جی کو ہٹا دیتے ہیں بھینسوں کے ٹریسپسنگ کے ایشو پر. آج ان کے منسٹر کا جو حشر ہوا ہے وہ یہ خود اس کی واضح بتا سکتے ہیں. خاور مانیکا صاحب، وہ ان کی ناراضگی ایک ایس پی پہ کہ مجھے جی معافی انہوں نے نہیں دی، جا کے چیف منسٹر کو شکایت کرتے ہیں، اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. آئی جی پنجاب کی وداؤٹ اینی ریزن اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے تو پولیس کو ایز اے ویپن آف میس ڈسٹرکشن استعمال کیا ہے. ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ لک ایٹ دا وے دے آر بیہیونگ ود دا پولیس. اور یہ وہ پارٹی ہے جس نے تبدیلی کے نام پر، اور بہت لمبا چوڑا پولیس ریفارم ان کے مینیفیسٹو میں آیا ہوا ہے. کیا کہاں ریفارم آپ نے دیکھی ہے؟ آتے سے ہی ان کے جو ممبرز ہیں انہوں نے پٹواریوں کے تبادلے شروع کر دیے،
اور 2 جو ڈی سیز ہیں انہوں نے بڑے خط بھی لکھ دیے کہ آیا دن ان کے جو ممبرز ہیں وہ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں، کر رہے ہیں پولیس ریفارمز کے لیے. جی بہت اچھی کوشش ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا they've used it as a weapon. جہاں تک تھر کی بات ہے تو پھر ڈینگی کے نمبرز دیکھیں کہ ڈینگی میں کتنے اموات ہوئے تھے. چیف جسٹس از آن ریکارڈ، وہ بار بار ابھی انہوں نے حال ہی میں تقریر کی کہ جب پشاور میں وہ ہسپتال میں گئے تو وہ بالکل ایک ایموشنل انداز میں انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے 3 4 بچے ایک بیڈ پر انہوں نے دیکھے تو ان کا کیا، اور ان کے خود یہ کہتے ہیں میں نے خود چیف سیکرٹری سے پوچھا you tell me what is their condition, how would you the chief secretary said miserable is the word. دیکھیں اس کے اندر دونوں جو صوبے ہیں اس کے اندر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. پنجاب کے بھی اپنے مسائل ہیں، مگر ہمارے ساتھ ہیں شیر محمد صاحب، سوات سے ان کا تعلق ہے، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ممبر بھی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، اور آپ وہ ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر کچھ قانون سازی بھی کی ہے. تو یہاں پہ جی سب کا سوائے میرا خیال ہے نفیسہ شاہ صاحبہ کا سب کا ایک رائے ہے کہ جی ابھی تک ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ نہ آپ انٹرنمنٹ سینٹر ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ ملٹری کورٹس ختم کر سکتے ہیں، نہ آپ اسپیشل پاورز واپس لے سکتے ہیں. تو آپ لوگ پھر کیوں انسسٹنٹ ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے ان انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، ہر چیز آئین اور قانون کے تحت ہوتی ہے. آئین 4 جون 2018 کو اس میں 25ویں ترمیم آ گئی، جس کے تحت دونوں قبائلی علاقے جو کہ صوبے کے زیر انتظام تھے اور وفاق کے زیر انتظام تھے، تو دونوں قبائلی علاقوں کی حیثیت ختم ہو گئی. اور اب یہ علاقے جو ہے قبائلی علاقے نہیں رہے آئین کے تحت. ٹھیک. کیونکہ آئین میں جہاں بھی یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا یا پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا کا ذکر تھا، وہ سب کو ختم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک، آپ کی بات سمجھ گئے جی. ٹھیک ہے جی. اب میں عرض کرتا ہوں، جب یہ علاقے عام علاقوں کی طرح، پشاور کی طرح، لاہور کی طرح، کراچی کی طرح بن گئے، تو ان علاقوں کے لیے خصوصی قوانین یعنی ختم کرنے کا آٹومیٹکلی وہ ہو جاتا ہے. لیکن اب بھی وہ قوانین بھی میدان میں ہیں اور اس قوانین کے تحت انٹرمنٹ سینٹر بھی ہیں. مگر ان کا نقصان کیا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا نقصان کیا ہے؟ شیر محمد صاحب، وقت کی قلت ہے، ذرا جلدی بیان کیجئے. نقصان اس میں یہ ہے کہ انسان کی بنیادی حقوق جو ہے، عام قوانین جو ہیں اس کے تحت اگر کسی نے جرم کیا ہو تو یہاں پر دہشت گردی کے لیے بھی خصوصی عدالتیں قائم ہیں، یہاں پر مطلب کہ عام عدالتیں بھی، فوجداری عدالتیں بھی ہیں. تو وہاں پر ان لوگوں کو کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ لوگ 5 6 7 سال سے مطلب کہ انٹرمنٹ سینٹر میں پڑے ہیں، نہ کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، نہ ان کے ورثاء کو ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، نہ ان کو ان کے جرم کا پتہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اور غیر معمولی طور پر مطلب کہ اتنے عرصے تک یہ پڑے رہے ہیں. تو یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہے یہ ان کی سرین خلاف ورزی ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے بشیر صاحب، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوجداری کی عدالتیں موجود ہیں، عام عدالتیں موجود ہیں، پھر کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ ایسی عدالتیں بنائیں جہاں آپ کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو کس قانون کے تحت لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ جی آپ کو کتنی دیر تک رکھا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ساری مس کنسپشن ہے. اچھا، قانون میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قانون غلط بنا دیا گیا. کوئی بھی قانون جو ہے پارلیمنٹ بناتی ہے اور پاکستان کے عوام کے نمائندے بناتے ہیں اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بناتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا جائے اور پھر اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے. قانون میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. میں سب سے پہلے تو یہ محترمہ نفیسہ شاہ صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے بات کی کہ ہم جب اس قسم کی باتوں میں آتے ہیں تو خام خواہ الجھ جاتے ہیں کہ فلاں علاقہ میں یہ ہو رہا ہے اور اس کا جو اشارہ ہوتا ہے اس حکومت پر ہوتا ہے. یہ پورے پاکستان کی بات ہے.
یہ ہمارا ملک ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ تو پورے پاکستان کی بات ہے, مگر دیکھیں یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں اور یہ ملٹری کورٹس ہیں, یہ پنجاب کے اندر کرتا ہوں کوئی انٹرنمنٹ سینٹر, یہ سندھ کے اندر نہیں ہے, کوئی انٹرنمنٹ سینٹر نہیں ہے, نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, قانون کے تحت نہیں ہے. قانون سے بالا کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون اجازت دیتا ہے ایک آدمی کو. آپ سمجھتے ہیں یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جی. پولیس پکڑ کے آدمی کو لے جاتا ہے, کئی دن اندر رکھتی ہے, اور جب کوئی پوچھے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے. یہ غیر قانونی رویے جو ہے انسانوں نے اپنے وضع کر دے ہیں. قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ایک آدمی کو اندر ڈال دیں, پتہ ہی نہ لگے کون ہے. اور پھر جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب نے کہا, میں وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے طویل جواب دیا جی. اگر ایسے کوئی آدمی غیر قانونی طور پر, غیر آئینی طور پر اور انصاف کے خلاف جیل میں آئے تو آپ عدالت میں جائیں, عدالتوں کے پاس اختیار ہے. ٹھیک, یہ بشیر صاحب کا آپ نے بات سن لی ہوگی جی, اس کا آپ رسپانس کر دیں, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. شیر محمد صاحب. جی 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 شیر محمد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. آپ نے بشیر صاحب کی پوری بات سن لی ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسانی فطرت ہے, کوئی قانون ایسا نہیں جو کہتا ہے کہ جی آپ کسی کو اٹھا کے لے جائیں اور پھر آپ نہ بتائیں کہ جی اس کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے, کیا اس کی جو پنشمنٹ ہے کیا ہونی چاہیے, یا اس کا کیا قصور ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جو میں نے 2 قوانین کا ذکر کیا, ایکشن ان ایڈ آف سیور پاور ریگولیشن 2011 جو کہ صوبائی قبائلی علاقوں کے لیے علیحدہ ہے اور وفاقی قبائلی علاقوں کے لیے علیحدہ ہے. ان 2 قوانین میں ایک شخص کو بغیر کسی جرم کے آپ اس انٹرنمنٹ سینٹر میں رکھ سکتے. یہ کہتے ہیں کہ انٹرنمنٹ سینٹر نہیں ہے. اب بھی اس صوبے میں 11 انٹرنمنٹ سینٹر قائم ہیں. اگر ان کو علم نہ ہو تو میں ان کو یہاں پر دکھانے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی جرم مطلب کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا. اور اس قانون کے تحت جو میری دانش میں وہ بالکل ختم ہو گیا, اور اس میں پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے انٹرم ریگولیشن جو تھا جو قائم کیا تھا کہ بھئی ایف سی آر کی جگہ پر یہ قانون ہوگا, وہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب یہ علاقہ اب قبائلی علاقہ نہیں رہا تو اس کے لیے خصوصی قانون کی حاجت نہیں ہے, وہ قانونی طور پر نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو میری عرض یہ ہے کہ مطلب کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں اب انٹرنمنٹ سینٹر میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہے, وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیے. ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے شیر محمد صاحب نے کہا کہ انٹرنمنٹ سینٹرز جو ہیں ابھی تک جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں, اور اس کے تحت آپ کسی کو بھی حراست میں لے سکتے ہیں اور آپ ان کو کورٹ کے سامنے جو ہے پیش کرنا کوئی آپ کے لیے کوئی کمپلسری نہیں ہوتا. نفیسہ شاہ صاحبہ, اگر اس طرح کے چل رہے ہیں انٹرنمنٹ سینٹرز, وہ کہتے ہیں جی 11 انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں اور یہ سارے فاٹا کے علاقے کے اندر ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر ہیں, کچھ بتا رہے ہیں کہ شاید بلوچستان میں بھی ہوں, تو اگر یہ بغیر قانون کے تحت چل رہے ہیں تو کیا پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے, اس کا نوٹس کم از کم لے؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ بالکل غیر قانونی ہے, بیکاز فاٹا میں اسپیشل پاورز ہیں اور پریزیڈنٹ نے ہو سکتا ہے کوئی انیکٹمنٹ کی ہو جس میں ملٹری کو وہ اسپیشل پاورز دیے ہوں. ایکسپلسٹلی مجھے نہیں پتا کہ دا ٹرم انٹرنمنٹ سینٹر کسی بھی قانون میں موجود ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ اگر کسی بھی پاور کو انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسپیشل پاورز دیے گئے ہیں اور وہ پھر کسٹڈی میں لے سکتے ہیں ڈیورنگ دس کورس آف انفورسنگ لا اینڈ آرڈر, تو اس بائی ڈیفالٹ پھر انٹرنمنٹ سینٹرز شاید لیگل ہوں, لیکن آئی تھنک کہ اس میں پھر آپ کو قانون دان ہی بتا سکیں گے. مگر ملٹری کورٹس کی جب بات ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے رضا ربانی صاحب کے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجبوری سے ہمیں اس کے اوپر دستخط کرنا پڑ رہے ہیں, مگر جب حالات بہتر ہو جائیں گے ہم ان کو بھی ختم کر دیں گے. جی, سنسیٹ کلوز اس کا ہے, اینڈ آٹومیٹکلی آئی ڈونٹ ریممبر
اگلے سال یا کب تک یہ جنوری 2019 تک ہے. ہاں تو پھر اس وقت ختم ہو جائے. مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ پھر سے ایکسٹینڈ کر دیں گے صداقت عباسی صاحب چونکہ ملک کے حالات کافی خراب ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کی میری عام پاکستانیوں کی بچوں کی بڑوں کی اور جو ہمارے بازاروں میں پھرنے والے لوگ ہیں مساجد اور امام بارگاہوں میں لوگ ہیں ان کی جان کا تحفظ بھی بہت بڑا انسانی ایک حق ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یعنی بچوں تک کو ذبح کیا گیا اس سارے معاملے میں. تو سچویشن کوئی اتنی نارمل نہیں ہے اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں انسانی حقوق کا وہ عالم نہیں ہے یا ہم اس طرح کے لاز کو ابھی اس طرح ہم نہیں جج کر سکتے بیکاز سچویشن ہمارے یہاں ایب نارمل ہے. جہاں تک فاٹا کی بات ہے تو فاٹا کا بھی ابھی وہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. فاٹا کے اندر تو اب کوئی قانون ہی نہیں ہے, پہلے ایف سی آر ہوتا تھا, اب تو وہ بھی نہیں. ٹرانزیشن فیز ہے جہاں پہ اس کو اب وہ صوبے کا حصہ بنایا گیا اور اس میں لاز سارے مطلب بن رہے ہیں اور امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو ہمیں سچویشن یہاں پہ اس طرح کی نارمل نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کو محفوظ بنائیں اور پوری دنیا کی سامنے ہم نے ایک جنگ جیتی ہے اور جیت رہے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے ابھی اثرات ہیں. جیت گئے ہیں نا؟ نہیں, جیت رہے ہیں اور ابھی آپ کو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہ کوئی اتنا بڑا ہم نے مسئلہ حل کیا ہے تو اس میں ابھی بھی اس کے کہیں نہ کہیں سے شائبے, کہیں نہ کہیں سے انٹرنیشنل ایجنسیز ان کی بیکنگ کہیں آپ کو نظر آتی ہے بلوچستان میں, کہیں آپ کو افغان ملیٹنٹس نظر آتے ہیں. یہ سچویشن حکومت نے اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ٹیررزم چارجز کے اوپر جو لوگ ہیں وہ ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں تو ان کے لیے انٹرنمنٹ سینٹر, ملٹری کورٹس بہت ضروری ہوتے ہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کورٹس کے اندر تو شواہد لاتے لاتے جو ہے اور کیس چلتے چلتے عرصہ ہو جاتا ہے. ہاں منیزہ, بات یہ ہے کہ اس قسم کے رویے جو ریاست کی جانب سے ہوتے ہیں نا جی, تو یہ ملک میں امن و امان قائم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ وضاحت کی کہ قوانین مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے, اب وہ علاقے مخصوص نہیں رہے. جس طرح عام ملک کے حالات ہیں اسی طرح اب یہاں پر بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم نے یہ جو دہشت گردوں کے ساتھ جو رویہ ہم نے اختیار کیا جی, اس نے ان میں اتنی سختی پیدا کی کہ وہ اب اپنی جان پہ کھیل کے مطلب کے نقصان پہنچانے اپنے بدلے لے رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. تو اگر ہم قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو ان کے خاندان کا وہ رویہ نہیں رہے گا جو آج کل ہے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ. اچھا, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بشیر صاحب, جو سٹیٹ ہے کم از کم دیٹ از سپوز ٹو بی فیئر. تو وہاں پہ قانون کے تحت اگر معاملات چلے تو پھر ریزنٹمنٹ نہیں ہوتی, مگر اگر قانون کے تحت نہیں چل رہا ہوتا تو پھر ریزنٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, خاص طور پہ ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں پہ جی کچھ لوگ مارجنلائز رہے ہوں بڑے عرصے تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بات کرتے ہوئے ہم کنفیوز کر رہے ہیں کہ سابقہ قانون یہ تھا, انٹرنمنٹ سینٹر تھے. سوال یہ کہ اب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی موجودہ دور میں کسی انٹرنمنٹ سینٹر میں کسی کو پکڑ کے رکھتا ہے, یہ صرف پولیس کا یا لا انفورسنگ باڈیز کا رویہ نہیں ہے. ایک آدمی پکڑ کر کسی کو اغوا کر لیتا ہے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, ڈاکہ مارتا ہے, قتل کرتا ہے, تو یہ ناجائز ہے نا, غیر قانونی ہے. اور اگر اس قسم کی کوئی بات ہو تو ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں اور ان کو پورا اختیارات حاصل ہے. اب یہ باسی صاحب ہمارے بھائی ہیں, کولیگ ہیں, ان کسی باتوں سے مجھے یہ تاثر ہوا ہے کہ ابھی تک حالات ایسے ہیں کہ شاید وہ ملٹری کورٹ کو بھی ایکسٹینشن کے لیے مجبوراً ان کو کرنا پڑے. وہ ان کو کرنا پڑے. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ملزم اور ایک مجرم کے جو ہے حقوق اور اس کی آسانی کے لیے تو ہم بہت لڑتے ہیں, لیکن جن کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی سوچیں. جو لوگوں کو ڈاکے سے قتل اور اغوا اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا تحفظ کرنا بھی اسٹیٹ کا کام ہے. اور اسٹیٹ جب دیکھتی ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ عام لوگوں کو گواہی نہیں ملتی, وہ ثبوت ختم کر دیتے ہیں, لوگ اس سے ڈرتے ہیں, پھر تھوڑا سا ایسے قوانین وہ بھی قانون کی حکمرانی کے لیے بنانے پڑتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا سدباب کیا جا سکتے ہیں. پاکستان میں اور بلکہ آج کل پوری دنیا میں کوئی بھی ریاست آئین پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گی, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے آج کے دور میں,
کہ ریاست محض لوگوں کو پکڑ پڑ کر جیلوں میں ڈال دے اور ان کی شرمائی یہ نہ ہو. بشیر صاحب بات آپ مجرموں کی کے صحیح لیے ہے، جو- مگر دیکھیے آج چونکہ یونیورسل ہیومن رائٹس ڈے ہے تو ہمیں کچھ کڑوے سچے ہمیں بالکل، دکھانے بالکل. پڑیں گے. ایک لاپتہ افراد کا معاملہ آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے تک اٹھتا رہا، پھر آپ لوگوں نے انفورس ڈسپیرنسز کا ایک باقاعدہ کمیشن بھی بنائی، اور انفورس ڈسپیرنسز خود مانتے ہیں کہ 1800 سے زیادہ لوگ اس وقت لاپتہ ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کے جو ان کی حکومت کے کولیشن کے اندر بی این پی ایم اختر مینگل صاحب ہیں، صدر ہیں اس پارٹی کے، انہوں نے کیا کہا لاپتہ افراد کے حوالے سے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کہ جو ہے گریوینس ان کو جو ہے حل کیا جائے گا، یہ تو پچھلے 70 سالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن میں تب یقین کروں گا جب مسئلہ حل ہو جائے گا، اور حل ہوگا میں جو ہے نا زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس دوران کچھ مسنگ پرسنز بازیاب ہوئے ہیں، وہ گھر لوٹ کے آئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ پھر اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں؟ کم سے کم اگر ان کو بازیاب کرنے میں ان کو کچھ دقت ہے، کچھ پریشانی ہے یا کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، لیکن یہ نئے جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں وہ سلسلہ تو بند ہونا چاہیے. صداقت عباسی صاحب ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے اور ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں شرین مزاری صاحبہ، آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت کی ترجیح ہے کہ ان کو ڈھونڈا جائے. مگر آپ نے اختر مینگل صاحب کی اپنے کولیشن پارٹنر کی بات سن لی، اور میرا خیال میں آپ کا جو ریٹن معاہدہ بھی ہوا تھا اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ لاپتہ افراد کو آپ عدالت کے اندر تو لائیں گے یا اس مسئلے کو حل کریں گے. منیزے ان سے معاہدہ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی سیولائز آدمی، مہذب آدمی اس بات کو نہیں مان سکتا، تسلیم نہیں کر سکتا اور اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی جتنا سخت سے سخت اس کا جرم ہو اس کو بتائے بغیر کوئی اغوا کرنا. مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اور لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پہلے یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اب وہ اور اٹھائے جا رہے ہیں. اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو کوئی اصول ایک طرف مہذب آدمی اس پہ کی سپورٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ افغانستان میں بلوچستان میں ہمارے ہاں یہ ایشو بھی ہے کہ جہاں فورن ایلیمنٹ کی پریزنس ہے. اب بہت سارے لوگ، جیسے آج سے کچھ دن پہلے وہ آئی ایس پی آر کے جو ہمارے ریپرزینٹیو ہیں، انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی چوائس کے ساتھ مختلف ایجنسیز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، مختلف گروپس میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس وقت کی حکومت اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، اور یہ معاملہ اگر ایک پیج پہ ہیں تو پھر لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ سن لینا، میں یہی کہہ رہا ہوں اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اور جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کو جواب دہ کیا جانا چاہیے. اور اگر کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی حکومتی ادارہ اس میں انوالوڈ ہے، سر آپ حکومت ہے نا، دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو مینگل صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جو ایکسپلینیشن دی ہے، کوئی بندہ اگر گھر سے کیونکہ میں نے کہا نا بہت سارے کسی فورن ایسے ایجنٹ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کو وہ افغانستان میں لے جائے، اس کو وہ ایران میں لے جائے، اس کو وہ بھارت میں لے جائے، تو گھر والوں کے لیے وہ بھی ایک لاپتہ آدمی ہے نا. اس لیے ہمارے یہاں ریاستی مشینری کمزور ہے، ہمارے یہاں لوگوں کا ریکارڈ رکھنے میں بھی کمی ہے. جی اگر آپ لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں تو پھر معاملہ بڑا صاف ہے، آپ اس کے اوپر ایک لا بنائیے جس کو یہ کرمنلائز کرے کہ جو بھی لاپتہ افراد کا پکڑا جائے سپریم کورٹ میں یا کورٹس کے اندر بات پتا چل جائے تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. نہیں تو چاہیے کہ آپ حکومت میں شیرین مزاری کی چاہیے. آپ کو کون روک رہا ہے؟ ہمیں روکتا ہے. ہم قانون لے کر آئیں گے تو یہ کہیں گے پہلے شہباز شریف کو لے کر آئیں تو پھر قانون بنائیں نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں اپنی بات بناؤں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ قانون خالی حکومت نے نہیں بنانا ہوتا، قانون میں اپوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے. ہم انیشیٹو لیں گے، انہوں نے کہنا پہلے شہباز شریف کو چھوڑیں، پہلے آپ اس کو لے کر آئیں. صداقت عباسی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ اگر یہ قانون سازی کرتے ہیں انفورسڈ ڈسپیرنسز کے حوالے سے، کرمنلائز کرتے ہیں اس کو، تو آپ ان کا ساتھ دیں گے یا کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کو پہلے سے نہیں؟ شہباز شریف صاحب کی بات خام خواہ درمیان میں لے آئے. آپ انسانیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے عوام کے لیے کوئی قانون سازی لائیں تو صحیح. آج تک تو یہ کوئی ایسا ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ معنی نہ کریں، میرا مطلب ہے کہ کمیٹیز رکی ہوئی ہیں، قانون سازی رکی ہوئی ہے، اور ایشو شہباز شریف صاحب پرائیویٹ ممبرز بل بھی تو آ سکتا ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر پورے ملک میں ساری قانون سازی، معاف کیجیے گا،
माफ कीजिएगा, मेरी आदत है कि जब मुझे मौका मिले मैंने आपसे इजाजत दी, आप बोलें। इजाजत तो आपने ली और खुद आपने। अच्छा चले, अब आप बोल लें, बात कर लें। सवाल ये है कि कानून साजी जो मुल्क के मफाद में होगी, कोई पागल है जो उसकी मुखालफत करे? बनाएं तो सही, पहले अमल तो करें। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम पेज की बात आती है, मुझे ये समझ नहीं है कि पेज से क्या मुराद है, कानून क्या कहता है। ये पेज पर आने के बाद ये समझते हैं कि शायद कानून से बालातर हो गए। कानून वही रहेगा चाहे आप पेज पर हैं या नहीं है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक, इधर हमने छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम नफीसा शाह साहिबा से पूछेंगे कि अगर वाकई में कानून साजी पाकिस्तान के अंदर है, तमाम अदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम स्पेशल पावर्स भी लाते, हम स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाते। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट सेटअप है वो फेल हो गया है। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज यूएन ह्यूमन राइट्स डे और इसी के ऊपर बात हो रही है। नफीसा साहिबा, ये जो तमाम हमने लॉज बनाए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसके अंदर हमने इंटर्नमेंट सेंटर्स, मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, उसका मतलब ये था कि हमारी अपनी अदालतें काम नहीं कर रही थी और इंसाफ का जो एक बना हुआ है कि परसेप्शन कि जी आजकल बहुत इंसाफ हो रहा है, वो फिर नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा। और पुलिस जो है वो भी इस काबिल नहीं थी, इसलिए रेंजर्स को लाना पड़ा। तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमारे जितने भी इदारे हैं वो तो इस काबिल ही नहीं कि वो इस दहशतगर्दी से लड़ सके और आपको स्पेशल पावर्स और स्पेशल जो है इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़े। देखिए, इसको हमें कॉन्टेक्सचुलाइज करना पड़ेगा कि जिस दौर में ये कानून साजी हुई, उस दौर में दुनिया भर में दहशतगर्दी का वेव था। और हम तो क्या जो मगरबी ममालिक हैं, यूएस हो और कई और ममालिक ने भी ख़ास कवानीन बनाए दहशतगर्दी से डील करने के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को स्पेशल पावर्स दिए। उस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान में भी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो मुस्लिम लीग नून के टाइम में आया, और उसका और पस मंज़र ये भी था कि ये APS का जो वाक़या हुआ उसके तो शुक्र अल्लाह का कि वो लहर नहीं है, लेकिन जो एक ज़माने में लेकिन आई थिंक दो चीज़ें पैरेलल चढ़नी होंगी। जैसे मैंने कहा, NAP2 एक आपको फिर से एक नेशनल एक्शन प्लान जैसा एक प्रोग्राम हुकूमत को चाहिए कि वो लेके आए, जिसमें आप को एक्सट्रीमिज्म थ्रू सिविलियन मेजर्स और सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स ना हो, जिसमें करिकुलम रिफॉर्म हो, पॉलिसी मेजर्स हो, रिहैब हो, शोधा के लिए कोई रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, एक जामे प्रोग्राम आप लेके आए इस सारे इशू को सेटल करने के लिए। दूसरा, रेकन्सिलिएशन भी आपको अगर फाटा में मुझे नहीं पता इनकी क्या हिकमत अमली है, लेकिन एक एंगल रेकन्सिलिएशन का होना चाहिए। बलूचिस्तान में भी जो हमने आगाज़ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमेटी की आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान में और ये इशू है कि अब जैसे अजीब ये हैरत की बात है, अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जितने लोग निकल के आ रहे हैं वापस, उतने ही वापस जा रहे हैं। और ये डायमेंशन अपनी जगह है कि वहाँ पर मिलिटेंसी है, वहाँ पर वॉर है, वहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, और कई लोग खुद भी वॉलंटरली पहाड़ों में भी उन्होंने जरूर कोई ना कोई कसूर किया होगा, तो फिर आप कोर्ट्स में ले आए, उनके खिलाफ आप कानून साजी करें। कोर्ट्स आपके फाल हैं, कोर्ट्स आपके काम करें। सदाकत साहब, मुझे ये बताइए कि ये रिकमेंडेशन सिर्फ कह लूँ बिफोर एंड देन आई डोंट नो टाइम मिलेगा। देखिए, आई थिंक द बेस्ट एजेंसी जो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट बहस करे, पॉलिसी लाइन दे। आई थिंक जो कमीशन है जो बनी थी पर्सन्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर, उसके ऊपर रियासत को अब बैक करना चाहिए उसको, जिसके सरबराह जावेद इकबाल साहब है, जावेद इकबाल हो या कोई अब और बने, बिकॉज नाउ ही इज अनदर टास्क। लेकिन आई थिंक जुडिशरी को ये अपना फंडामेंटल राइट्स वाला रोल जो है वो लेना होगा। पार्लियामेंट ऑफ कोर्स शुड बैक दिस मूव, और इसको रियासत को इसको पीछे आना होगा। कानून साजी तो आपने करनी शुरू हो। सदाकत साहब, आप कानून साजी तब करेंगे, एक तो आप प्राइवेट मेंबर बिल के तहत कर सकते हैं, मगर फिर भी आपको कमिटीज चाहिए होंगी। अगर यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी तलब किया जा रहा है, नैब और उसको तलब कर रही है, और वो तब कसूरवार थे, बताया जाता है कि जब वो 1 साल के थे, तो फिर कैसा माहौल बनेगा? आप कैसे ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे? क्योंकि ये तो ये कहते रहे, आज पूरा दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने कहा जी आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपने बाप को बुला लिया, आपने पप्पो को बुला लिया, अब उस बच्चे को भी बुला लिया जो 1 साल का था, उसका क्या ताल्लुक इससे? दो बातें हैं।
ایک تو یہ ہے کہ اگر دہشت گردی پہ جو ایگزسٹنگ قوانین تھے ہمارے ہاں وہ کمزور تھے، ہمارے ہاں جو آپ کا وٹنس پروٹیکشن کے قوانین کمزور تھے اور لوگوں کو وہ پکڑتے تھے اور لوگ چھوٹ جاتے تھے، اس لیے یہ اسپیشل لاز بنائے اور اس پہ پورے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا، ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ چلیں اب اگر کوئی دہشت گردی کے بارے میں اور یہ ہم ازیوم کرتے ہیں آج کہ جی لیٹس ازیوم کہ وہ ختم ہوگی اور لہر کم ہوگی، تو ہمیں پھر پورے ملک کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس طرح کے جو انوائرمنٹ ابھی ہے، میرا سوال یہ ہے آپ بیٹھیں گے کیسے ان کے ساتھ جب اتنے سخت اختلافات؟ ان کو جو ہم پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کا احتساب کریں جس طرح پہلے 10 سال رہا، تھوڑا سا شور شرابہ کیا، پیٹ پھاڑیں گے، گھسیٹیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ ان کا خیال ہے کہ ایسے ہوگا، لیکن وہ حالات ملک کی معیشت کے ایسے ہیں اب یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کرپٹ لوگوں کو یا کسی نے بھی کرپشن کی ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، اس کو چھوڑا جائے۔ لہٰذا ہمارا اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فائنینشلی کریڈیبل نہیں ہیں یا جو کیسز بھگت رہے ہیں ان کو، میں تو بارہ کہتا ہوں، میری پروپوزل ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگایا جائے، جن پہ ڈائریکٹلی کوئی ایسا الزام نہیں ہے۔ اور کورٹس میں تین جگہ تو آپ نے بلایا ہوا ہے، اگر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں وہ تو ادارے بلائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کو لگایا جائے، نواز شریف صاحب کے میرا صرف آخری 1 منٹ رہ گیا، نفیسہ صاحبہ خان کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہاں ایک گھر بن جاتا ہے، وہ خود کنفیس کرتی ہیں، اس کے لیے نہ جے آئی ٹی، نہ اس کو بلاوا، نہ اس سے ایف آئی پوچھے، نہ اس ان کا قانون ایک ہے اور ہمارے لیے قانون دوسرا ہے۔ چیلنج کر دیں کامنٹ آپ کا کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی اور کرائم کے بارے میں بات کی، ان لوگوں کے بارے میں کہ جی کو ریاست کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بات آ گئی کہ اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کا دبایا جائے، ان کا ناطقہ بند کیا جائے۔ یہ تمام قانون سازی اور تمام جو باتیں ہیں، جو تمام نعرے ہیں، اس لیے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے اس کے تمام لیڈران کو، اس کے افراد کو دبایا جائے اور ان کو گھسیٹا جائے، ان کو اندر کر دیا جائے، سب کو اندر کر دیں گے۔ یہ ملک میں کرائم نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ بدماشی، نہ اغوا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری مخالفت جو کرتا ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو اندر کر دیں گے۔ میرا وقت، I'm sorry بشیر صاحب، بالکل ختم